बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मार्केट लाइव विद नदीम मौलवी। जी हाँ, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नए तबसरे और नए तज्ज़िये लेके। आज मैंने अल्फाज नए के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया है। उसकी वजह यह है कि स्टॉक मार्केट में हर वो ख़बर जो नई होती है वही ख़बर असरअंदाज करती है मार्केट को, और अगर मार्केट के अंदर ख़बर आपके पास पुरानी पहुंच जाए तो मार्केट उसका कोई असर नहीं लेती। तो हमेशा मैं आपसे कहता हूं, रखें ख़बरों पे नज़र और उन ख़बरों पे जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट असरअंदाज करती है। जी हाँ, जब मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आता है तो कुछ ख़बरें ऐसी होती हैं जो आपको ये बताती है कि फ़लाँ शेयर ऊपर जा सकता है। आज हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर में बहुत दिनों बाद तेज़ी नज़र आई। तो ख़बर क्या थी? ख़बर ये आई है कि सीमेंट सेक्टर का जो कार्टेल है वो मिल के बैठ के ये सोच रहे हैं कि 7 से 10 रुपये फ़ी बोरी बढ़ा दिया जाए। अगर ये बात दुरुस्त निकलती है और ये हो जाती है तो सीमेंट सेक्टर में मज़ीद तेज़ी आएगी, क्योंकि एक जानिब तो हम देख रहे हैं जनाब के कोयले की कीमतों में दिन ब दिन कमी होते जा रही है, और जो मेजर कॉस्ट जो आता है सीमेंट इंडस्ट्री में वो कोयले का आता है। तो यहाँ देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीमेंट की कम हो रही है, कीमतें बढ़ा रहे हैं, डिमांड ज़्यादा हो रही है। एक जानिब एक्सपोर्ट हो रहा है तो दूसरी जानिब लोकल डिमांड में जिसे कहते हैं इजाफा हो रहा है। तो फिर सीमेंट सेक्टर के अंदर स्टॉक मार्केट में तेज़ी क्यों नहीं आए? मगर बात ये करनी है, क्या ये तेज़ी मुस्तकिल रहेगी? क्या हुकूमत के जो इदारे हैं इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे या नहीं रखेंगे? क्या हुकूमत इनसे कहेगी कि कीमतें कम करें या ना करें? क्या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले अपना दबाव डालेंगे सीमेंट इंडस्ट्री पे कि नहीं? क्या सीमेंट इंपोर्ट हो सकेगा या नहीं? इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम स्टॉक मार्केट में काम करेंगे सीमेंट सेक्टर में। तो सीमेंट सेक्टर में आज आपने तेज़ी देखी, लकी सीमेंट में तेज़ी देखी, आपने मुख्तलिफ सीमेंट के जितने भी कंपनीज थे आपने उनमें तेज़ी देखी। मगर बात यह है कि क्या ये तेज़ी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी? बहरहाल हमने ये सोच लिया है हमेशा की तरह कि हम स्ट्रैटेजी से काम करेंगे। कल किसने देखा, अच्छी खबर होगी अगर सीमेंट फैक्ट्रीज जो हैं वो कीमतें बढ़ाएंगे और मुनाफा करेंगे, ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी खबर होगी, मगर आवाम के लिए ये बहुत बुरी खबर होगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ये बुरी खबर होगी, हुकूमत के लिए ये बुरी खबर होगी। तो कहते हैं ना कि किसी की मौत तो दूसरे की ज़िंदगी बन जाती है। जी हाँ, अक्सर मैं बड़ी अफसोसनाक ये वाक़ये बताता रहता हूँ आप लोगों के, और मिसालें भी देता रहता हूँ कि जब एक इंसान को दफना रहे होते हैं तो गोरकन का बड़ा फ़ायदा होता है। तो एक जगह पे गोरकन फ़ायदा कर रहा है, दूसरी जगह पे लोग मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं अपने चाहने वालों के लिए। तो ये हुकूमत, ये सियासत, ये मईशत, ये स्टॉक मार्केट, ये इसी तरह चलती है, कभी खुशी कभी गम। मगर हमने काम करना है एहतियात से, मोहतात तरीके से, और जज्बात को शामिल नहीं करना। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपने काम करना है अपने होश व हवास में काम किया करें, जज्बात में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का जो प्रोग्राम है वो मैं कॉल्स नहीं लूँगा, इसलिए प्लीज़ आज कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने सोचा है कभी आप लोगों के कॉल्स लूँगा और कभी आप लोगों के कॉल्स नहीं लूँगा। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि सर आपकी बात अधूरी रह जाती है, और हम फ़ोन करते हैं फिर आप उस मौजू पे चले जाते हैं, फिर दूसरी कॉल आती है तो हम दूसरे आप मौजू पे चले जाते हैं। इस तरह से एक तशनगी सी रह जाती है, और आपकी गुफ्तगू का जो लुत्फ़ उठा रहे होते हैं हम, वो कुछ अधूरा सा रह जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको ये चाहिए कि इस प्रोग्राम को समझें, इस प्रोग्राम का मकसद समझें। इस प्रोग्राम का मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको टिप्स दूं। मेरा प्रोग्राम का शुरू से, पहले दिन से मैं आप लोगों से कहता चला आ रहा हूँ कि मेरे प्रोग्राम का मकसद है आप लोगों को एजुकेट करना, आप लोगों को अपडेट रखना, आप लोगों को खबरें बताना।
حالات حاضرہ کے اوپر اپنی جو سوچ ہے، اپنا جو نظریہ ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا، کیونکہ حالات حاضرہ کو لے کر ہی دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کاروبار ہوتا ہے، اور دنیا جب چل رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم، تو ہمیں ہر خبر پہ رکھنی ہے نظر اور آپ کی خدمت میں ہمیں پیش کرنا ہوگا۔ تو چلیے کچھ سٹاک مارکیٹ کی باتیں کرتے ہیں دنیا بھر کی۔ امریکہ اور چین کی جو رفٹ چل رہی ہے، یعنی کہ جو کشیدگی ہے وہ بڑھتے چلے جا رہی ہے، اور اب امریکہ کہہ رہے ہیں کہ چین کے مختلف ایپس جو ہیں جو کہ امریکہ میں استعمال ہو رہے ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا، اور تجارتی تعلقات میں مزید کشیدگی آئے گی۔ اگر یہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے چین اور امریکہ کی معیشت پہ اس کا اثر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کووڈ-19 کی بات کریں تو جی ہاں، دنیا بھر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کووڈ-19 کی ویکسین جو ہے وہ بہت ہی کارآمد ہے، اور آئندہ آنے والے مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ کووڈ-19 کی وبا سے ہم چھٹکارا حاصل کر دیں گے۔ اگر یہ حقیقت ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تجارت دوبارہ سے شروع ہو جائے گی، اور اسی خبر کو لیتے ہوئے ہم بات کریں گے آئل مارکیٹ کی۔ جی ہاں، انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی رشیا اور اوپیک نے اپنا جو سپلائی ہے اس کو کٹ ڈاؤن کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا آئل کے اندر بڑی ایک ریلی آئی، مگر دوسری جانب عراق نے اپنے ایکسپورٹس جو ہے وہ مزید بڑھا دیے ہیں تیل کی، اور بات یہ کر رہی ہے کہ عراق جو ہے کوریا کو اس وقت آئل سپلائی کر رہا ہے۔ ایک آئل کی مارکیٹ میں بھی ایک جنگ کی صورتحال ہے، کیونکہ کبھی چین جو ہے وہ سعودیہ سے کہتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے اور معیشت کی بہتری کے لیے دنیا بھر کے اندر کام نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی جگہ کہیں اور سے تیل لینا شروع کر دیں۔ دوسری جانب سعودیہ کا یہ حال ہے کہ ان کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اپنی معیشت کو کس طرح سے سنبھالے۔ اور دوسری جانب اگر ہم سعودیہ سے نکل کے ہم بات کریں یورپین یونین کی، وہاں پہ بھی کچھ کشیدگیاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے برطانیہ نے یورپین یونین سے علیحدگی کے بعد مختلف فیصلے کیے ہیں جو ان کے عوام کو بھی ناگوار گزرے ہیں، مگر ساتھ ساتھ وہاں پہ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں مستقبل میں یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا یہ انہیں فائدہ پہنچائے گی۔ تو یعنی دنیا بھر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں مسئلے مسائل چلتے چلے جا رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اچھی خبریں ہیں، بری خبریں ہیں، اور اسی وجہ سے مارکیٹ روزانہ کی بنیاد پہ اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ آج ہندوستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں 235 پوائنٹس مائنس گئی ہے۔ کل تک جو ہندوستان کہتا تھا شائننگ انڈیا، آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں ان کی معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اور جو ہمارے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ جی ان کا جی ڈی پی ریٹ جو ہے نیچے چلے جائے گا، تو ان کے لیے بھی میں ایک خبر دے دیتا ہوں کہ ہمارے اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ جی ڈی پی ریٹ کی جو شرح ہے وہ 2.1% بڑھنے کے امکان نظر آ رہے ہیں۔ تو مختلف جگہوں سے جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے، اس کی وجہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو ساری دنیا کے حالات بتائے ہیں۔ تو اب آپ نے سوچنا یہ ہے کہ دنیا تو چل رہی ہے، کاروبار بھی ہو رہے ہیں، مگر مختلف ملکوں میں کاروبار بند پڑا ہوا ہے۔ یعنی کہ یورپ میں جو ایکسپورٹ ہندوستان کرتا تھا اب اس کے اندر ڈکلائن آ گیا۔ جی ہاں، یورپ کے میجر جو امپورٹرز تھے وہ ہندوستان سے چیزیں منگاتے تھے، مگر کیونکہ ہندوستان کے حالات ایسے ہو گئے تھے کووڈ-19 کی وجہ سے، تو وہ ایکسپورٹ نہیں کر پائے۔ تو اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ پاکستان نے اٹھایا، کیونکہ پاکستان کے اندر صنعتیں چلتی رہی اور لوگ کام کرتے رہے۔ دوسری جانب اگر ہم مختلف ایشیا کے ملک کی ہم بات کرتے ہیں تو یہی عالم تھا تمام ایشیا کے اندر، جبھی آج ہم ایشیا کے اندر ہم نمبر 1 آ چکے ہیں ایکسپورٹ کے اندر۔ یہ ہماری کارکردگی نہیں ہے، یہ حالات نے بنا دیے۔ اب بات یہ کہ کیا ہم اس حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
اپنی کارکردگی کو بہتر کر سکیں گے، یا جیسے ہی کووڈ-19 کا سلسلہ ختم ہوتے ہوئے نظر آئے گا تو ہم پھر اسی جگہ بیٹھ جائیں گے جہاں ہم پہلے تھے اور ہمارے ایکسپورٹس کم ہو جائیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں سٹاک مارکیٹ کے اندر پھر دباؤ آئے گا۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے واضح طور پہ آج کے پروگرام میں کوئی کال نہیں لے رہا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ کیا وجہ ہے، کیونکہ آپ لوگ یہی کہتے ہیں مہنگائی اتنی ہے، یہ کیسی حکومت ہے کہ بتا رہی ہے ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں، کہاں سے ایکسپورٹ بڑھ رہے ہیں؟ تو میں یہ ساری چیزیں آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ ایکسپورٹ کیسے ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کی یہی عالم تھا، ہندوستان کی یہی حالت ہے، ملیشیا کی یہی حالت ہے۔ جب دنیا بھر کے اندر کووڈ-19 نے اپنا جسے کہتے ہیں نا دباؤ رکھا ہوا ہے، تو پاکستان میں دباؤ کیوں نہیں آیا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، ایک سمارٹ لاک ڈاؤن، دوسرا پاکستان کی عوام پہ اللہ کا کرم ہے، اور تیسرا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو کاوشیں ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں، یعنی کہ ہماری محنت پاکستان میں اب لوگوں نے یہ احساس کر لیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی محنت سے اپنے ملک کو جسے کہتے ہیں نا ایک ایشین ٹائیگر بنائیں۔ ہم نے ہمیشہ سے یہ خواب دیکھا کہ ہم ایشیا کے ایشین ٹائیگر بنیں گے، اور انشاءاللہ اب وہ وقت آنے کو میں نزدیکی وقت کو دیکھ رہا ہوں، اس آنے کو دیر نہیں ہے اس وقت کو آنے میں۔ تو اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں، چین کی جو ہے نا بہت بڑی سٹیک لگی ہوئی ہے، یعنی کہ ان کا بہت بڑا سرمایہ لگا ہوا ہے پاکستان پہ، تو وہ جو سرمایہ انہوں نے لگا ہوا ہے وہ اسے ضائع جانے نہیں دیں گے، کیونکہ سی پیک چین کی مفاد میں، سی پیک یورپ کی مفاد میں، سی پیک پاکستان کی مفاد میں، سی پیک نے ایک مختلف ملکوں کا ایک جسے کہتے ہیں نا گلدستہ بنا رکھا ہے، اور انشاءاللہ یہ پھول، یہ کلیاں جب کھلیں گی اور پھول بنیں گے تو اس کی خوشبو ساری دنیا کو مہکا دے گی۔ مگر ایک ملک ہے جو کہ بہت پریشان ہوگا، وہ ہے امریکہ، کیونکہ امریکہ کا حال ویسے آسٹریلیا جیسے ہو جائے گا اور امریکہ سپر پاور سے نکل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپین ٹریڈ جو ہے وہ ایشینز کے ہاتھ میں آ جائے گی، چائنا جو ہے وہ اوپر جسے کہتے ہیں نا پوری دنیا کے اندر ایک سپر پاور کی طرح نمایاں ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا لگاتار کوشش کر رہا ہے کہ سی پیک بن جائے، اور امریکہ کوشش یہی کر رہا ہے کہ سی پیک نہ بنے۔ یہی کوشش ہوتی ہے ہندوستان کی، کیونکہ اگر سی پیک بن گیا تو ہندوستان کو یہ ڈر ہے کہ پاکستان جب سپر پاور بنے گا تو ہو سکتا ہے کہ اسے پرابلم آئے، مگر پاکستانیوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، نہ ہم نے کبھی ظلم کیا ہے، نہ ہم ظلم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم نے ہمیشہ امن کی آشا رکھی ہے، اور امید یہی ہے کہ ایک دن آئے گا ہندوستان پاکستان بھی ایک ہو جائے گا، اور پاکستان جو ہے وہ اپنا جھنڈا سر بلند کرتے ہوئے ہندوستان کو بتا دے گا کہ ہم امن کی آشا کے رکھنے والے قوم ہیں۔ بہرحال یہاں کوئی پیٹریوٹزم کا پروگرام نہیں ہو رہا، یہ میں نے اپنی دل کی بات اور جو میرا نظریہ تھا آپ تک پیش کیا۔ اب ہم بات کریں گے سٹاک مارکیٹ کی، کیونکہ ان سب کا جسے مجموعہ اگر ہم لیتے ہیں تمام خبروں کا، ان سب کا مجموعہ لینے کے بعد اس کے جو اثرات نظر آتے ہیں وہ سٹاک مارکیٹ کے اوپر۔ اب سٹاک مارکیٹ کے اوپر آپ دیکھیں، آج مارکیٹ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ 300 پوائنٹ کو کراس کیا، 400 پوائنٹ کی طرف گئی، اور مارکیٹ بہت ہی اچھی پرفارم کر رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں گے پاور پلانٹس کی، مختلف آئل سیکٹرز کی، تمام پرفارم کرتے ہوئے نظر آئے، مگر ایک بات جو میرے نظر سے گزری، جو کہ میں نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ویب سائٹ سے نکالی ہے، تو میں چاہ رہا تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ تو یہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ کہہ رہی ہے کہ بلال فائبر، دوست اسٹیل، ہیرا ٹیکسٹائل، پی کک انشورنس، راوی ٹیکسٹائل، جی ہاں ان سب نے اپنے واجبات نہیں دیے، اور اگر 2 فروری تک نہیں دیے تو ان کی ٹریڈنگ سسپینڈ ہو جائے گی، یعنی کہ یہ پھر لسٹ سے نکل جاتے ہیں، سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ لوگ پھنس جاتے ہیں، تو 2 فروری تک بہت ہی محتاط رہیے گا ان شیئروں کے اندر۔ میں دوبارہ سے نام ریپیٹ کرتا ہوں کہ ان شیئروں کے اندر کام کرتے ہوئے
بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ 2 تاریخ تک اگر ان کمپنیوں نے اپنے واجبات نہیں دیے تو ٹریڈنگ سسپینڈ ہو جائے گی، یعنی کہ ان کے شیئر نہ بکیں گے نہ آپ خرید سکیں گے، اور اگر آپ کے پاس ان کے شیئرز پڑے ہوئے ہوں گے وہ شیئرز آپ کے پاس رہیں گے، اس کے اندر ٹریڈنگ نہیں ہوگی۔ تو غور سے سنیے گا، میں ایک بار پھر ان کمپنیوں کے نام بتا رہا ہوں۔ ان کمپنیوں کے نام ہے جی بلال فائبرز لمیٹڈ، دو سٹیل لمیٹڈ، ہیرا ٹیکسٹائل مل لمیٹڈ، پیکک انشورنس لمیٹڈ اور راوی ٹیکسٹائل مل۔ میں نے یہ بات اس لیے آپ لوگوں کو شیئر کی کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یار یہ اچانک یہ سٹاک ایکسچینج والے کیسے کمپنی کی ٹریڈنگ بند کر دیتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو بتا دوں، کبھی بھی سٹاک ایکسچینج نے ایسا نہیں کیا۔ یہ نوٹس آپ کے سامنے، آپ جائیے پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ، یہ نوٹس وہیں سے نکالا ہے میں نے، اور انہی کے جو نوٹس ہے ان کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 فروری آخری تاریخ ہوگی، تو 2 فروری تک یہ شیئرز ٹریڈ ہو رہے ہوں گے، مگر 2 فروری کے بعد اگر انہوں نے اپنے واجبات نہیں دیے تو یہ ٹریڈنگ سسپینڈ ہو جائے گی۔ ایسے کئی دفعہ واقعات ہوئے ہیں کہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا، لوگ شیئر لے رہے ہوتے ہیں یا جن کے پاس شیئر رکھا ہوا ہوتا ہے وہ سوچ میں لگ جاتے ہیں کہ یار یہ کیسی مارکیٹ ہے، اچانک ہم رات سوئے تھے، صبح جو ہے مارکیٹ میں سے یہ شیئر ٹریڈ ہی نہیں ہو رہا، اس کا نام ہی ہٹا دیا گیا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، صرف آپ کو اطلاع نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کروں گا اور کوشش کروں گا آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ اس لیے میں جب اپنی تحقیقات کرتا ہوں، جو ریسرچ کرتا ہوں، جو میری ٹیم ہے ان کے ساتھ جب میں کام کرتا ہوں تو میں اکثر کہتا ہوں ہر اس خبر پہ رکھا کرے نظر جس خبر کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ پہ آتے ہیں اثر۔ تو جی ہاں، اگر سٹاک مارکیٹ میں مندی ہو یا تیزی ہو، ہمیں دھیان رکھنا ہے سٹاک مارکیٹ پہ، اور کام جو کرنا ہے سٹاک مارکیٹ کے اندر اس طرح سے کرنا ہے کہ ہمیں جذبات میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جذبات سے سٹاک مارکیٹ چلتی ہے، ہم نہیں۔ ہم فورکاسٹ کرتے ہیں، ہم اینالسٹ ہیں، ہم تجزیہ کار ہیں، ہم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، اور ایسے تجزیہ کار بہت سے لوگ ہیں ہماری اس سٹاک مارکیٹ کے اندر۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی دوسرے دن میں جب اپنی کالز کو اوپن کروں گا آپ لوگوں کے لیے تو آپ لوگ اپنے تجزیے ضرور پیش کیا کریں۔ بہت سے میرے کالر ایسے بھی ہیں جو تجزیہ اپنے شیئر کرتے ہیں، جیسے کہ حسیب صاحب ہو گئے اور مختلف حسین میمن صاحب ہیں، مختلف اور بھی لوگ ہیں جو مجھے فون کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سر میرے یہ ویوز ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے ویوز کو سنتا ہوں اور مزید ان کے اوپر تبصرے کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی اپنی جو خیالات ہیں بتا سکتے ہیں مجھے۔ اچھا، جس دن میں آپ کے کالز نہیں لوں گا اس دن آپ جو ہے کمنٹس میں اپنے اپنے سوالات ڈال دیا کریں، تو انشاءاللہ دوسرے دن میں آپ کے کمنٹس کے جو کوشچنز ہوں گے آپ نے کمنٹس میں ڈالے ہوئے ان کے بھی جواب دوں گا۔ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ایسا ہرگز نہ سوچیں کہ آپ نے کچھ پوچھا اور میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی جواب نہ دوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے پڑھ کے آپ کو رپلائی نہیں کیا، ہو سکتا ہے میری نظر سے گزر جائے اور میں نے سوچا ہو کہ بعد میں دوں گا، مگر وقت اور حالات جو ہے انسان کو بھلا دیتے ہیں۔ مگر میرے آپ کا جو رشتہ ہے یاد رکھیے گا، اسے مت بھولیے، نہ میں بھولوں گا۔ میرے آپ کا جو رشتہ ہے وہ ایک دوست کا رشتہ ہے۔ یہاں پہ نہ میں پروگرام کر رہا ہوں نہ آپ پروگرام سن رہے ہیں، یہ ایک کچہری ہے، سندھیوں میں بولتے ہیں ایک بیٹھک ہے۔ ہر لحاظ سے ہم ایک بیٹھک کر رہے ہیں جس کے اندر ہم گفتگو کر رہے ہیں دوستوں کی طرح اور مشورہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ عقل مند لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو کچھ نہ کچھ حاصل کرو گے، اور میں سمجھتا ہوں میرے تمام ویورز جو ہیں وہ بہت عقل مند ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش یہی کروں گا کہ اپنے اپنے ویوز ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ میں ہر فن مولا نہیں ہوں، میں کوئی بہت بڑا 30 مار خان نہیں ہوں، میں معمولی سا انسان ہوں۔ کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کروں، کیونکہ میں جو لوگوں کو کہتا ہوں وہی خود بھی کرتا ہوں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں تعلیم حاصل کرو، چاہے بڑھاپے کے اس سٹیج پہ پہنچ جاؤ جہاں پہ
آپ جسے کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتا، پر میں کہتا ہوں اس بڑھاپے میں بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ 90 سال کا انسان بھی وہ کام کر کے اس دنیا سے جا سکتا ہے جسے 90 سال مزید لوگ یاد کریں گے۔ جی ہاں، اس کی مثال بھی دوں گا، عبدالستار ایدھی صاحب آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، ڈاکٹر محبوب الحق صاحب جس کو میں سلام پیش کرتا ہوں، جس کو میں نے پڑھ کے معیشت کے بارے میں سیکھا، جس کی وجہ سے آج لوگ مجھے کہتے ہیں اکانومسٹ، جس کی وجہ سے مجھے لوگ کہتے ہیں یہ معیشت کے ایکسپرٹ ہے۔ جی ہاں، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے استاد کو، ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کو، جن کی صرف میں نے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ چیزیں پڑھی ہیں جو انہوں نے لکھی ہے، اور انہی چیزوں کو پڑھ کے میں بہت سی چیزیں میں نے حاصل کی ہیں اس دنیا سے، اس معیشت کے بارے میں بہت سی چیزیں سیکھی ہے۔ تو آج ڈاکٹر محبوب الحق صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ہم آج بھی ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، بچے جو بھی پڑھتے ہیں وہ اکانومی کے بارے میں چیزیں سمجھنے لگتے ہیں، اور بڑی تو یہ دعا ہے کہ کاش کوئی ڈاکٹر محبوب الحق صاحب جیسے اکانومسٹ آ جائے اس پاکستان کے لیے جو کہ معیشت کو بدل دے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے جو کام کیا تھا، جس کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اوپر جا رہی تھی، مگر افسوس کہ سیاست دانوں کی نظر ہو کے وہ پاکستان سے چلے گئے، اور پھر انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں اپنا نام کیا، وہاں بچوں کو پڑھایا، اور آج بھی ہارورڈ یونیورسٹی میں ان کا نام بڑے فخر سے لیا جاتا ہے۔ بہرحال میں ہمیشہ آپ کو ہر موضوع کے اوپر باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ سٹاک مارکیٹ کے لوگ جو ہیں وہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ لاؤ مال، یہ مت کہیے گا کبھی بھی زندگی میں کہ سٹاک مارکیٹ کے لوگ جواری ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دھبا میں کوشش کروں گا اپنے جیتے جی اس پاکستان کی عوام سے یہ جو سوچ ہے اس کو نکال دوں کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ سٹاک مارکیٹ ایک جوا ہے۔ جی ہاں، سٹاک مارکیٹ جوا ان لوگوں کے لیے جو جوئے کی طرح اس مارکیٹ میں اپنے پیسے لگاتے ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر سٹاک مارکیٹ کے اندر کام کرتے ہیں۔ اب میں بات کروں گا کہ کون کون سے سیکٹرز ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کام کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، بینکنگ سیکٹر کے اندر آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں جب بھی کام ہوتا تھا ہم کہتے تھے ان کا جو سپریڈز ہیں، جب سپریڈ زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے پاس کمانے کے موقع ہوتے ہیں، اور عام طور پہ بینکنگ سیکٹر یا سپریڈز میں ہی کماتے تھے، اور ٹی بلز اور گورنمنٹ کے اندر ان کے پیسے رکھے ہوئے ہوتے تھے، گورنمنٹ کے ساتھ سرمایہ داری کرتے تھے اور جس سے بینک منافع کرتے تھے۔ بٹ اب ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ بہت بے تحاشا ڈائیورسفائی ہو گئی ہے۔ اب حکومت نے یہ فیصلے کیے ہیں اور انہوں نے پابند کر دیا ہے بینکوں کو کہ وہ قرضے دے عوام کو، اور ان عوام کو سہولتوں کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ قرضے دیں۔ ظاہر ہے جب مختلف آپشنز دیے جائیں گے بینکوں کو کام کرنے کے لیے تو بینکوں کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ اور ایک اور جانب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ کو یاد ہوگا کووڈ-19 کا جب پہلا ویو آیا تھا تو بینکوں سے کہا گیا تھا کہ آپ کسی قسم کے ڈیویڈنڈ نہیں دیں گے، کیونکہ اگر ایمرجنسی میں ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑی تو یہ نہ ہو کہ کہیں بینکوں کے پاس بھی بینک پرابلمز میں آ جائے اور پیسے نہ ہو۔ اس وجہ سے ان کے ڈیویڈنڈز روک دیے گئے تھے، یعنی کہ ان کے کیش فلو جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، اور بیلنس شیٹس کے اندر آپ دیکھیں گے ان کے پروفٹس جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں جب بیلنس شیٹ نمایاں ہوگی اور ان کے فائنینشل ریزلٹس آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پروفٹ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ تو بینکنگ سیکٹر کے اندر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، اچھے بینکس کو تلاش کریں، ان بینکوں کے اندر کام کیا کریں۔ تو میں امید یہ کر رہا ہوں کہ آئندہ ایک ماہ میں انشاءاللہ بینکنگ سیکٹر بھی آپ کو تیزی میں نظر آئے گی۔ بینکنگ سیکٹر کے ساتھ ساتھ جی ہاں سیمنٹ سیکٹر بھی ایور گرین ہے، مگر بہت سے اس کے اندر خدشات ہیں، مگر آپ نے محتاط ہو کے کام کرنا ہے، کیونکہ یہ واحد سیکٹر ہے جو بہت تیزی کے ساتھ، امید لوگ یہی کر رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ یہ اوپر جائے گا۔ اس کے اندر آپ مختلف شیئرز میں نے آپ کو بتایا تھے، لکی سیمنٹ کے اندر کام کرتے ہوئے تھوڑا سا محتاط رہا کریں، کیونکہ لکی سیمنٹ جس تیزی کے ساتھ اوپر جاتا ہے نا 10 روپے 12 روپے تو لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں واہ یار ایسے ہی بینک، ایسے ہی
कहते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज में कहूंगा, क्योंकि मैं सीमेंट की फैक्ट्री भी नहीं कहूंगा, क्योंकि लकी जो है वो बहुत बड़े सेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं। लकी आपने देखा गाड़ियों में है, लकी सीमेंट में है, लकी मुख्तलिफ ग्रुप्स जैसे कहते हैं एक बादशाह बना हुआ है। मगर स्टॉक मार्केट के अंदर जहां हम लकी को कहते हैं तेजी के साथ ऊपर जाता है, तेजी के साथ नीचे जाता है, उसी तरह ऑयल में हम कहते हैं ओजीडीसी। जी हाँ, ओजीडीसी के जैसे ही रेट्स आते हैं ऊपर की तरफ लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मगर ओजीडीसी जैसे शेयर, एमसीबी जैसे शेयर, निशात मिल जैसे शेयर, लकी सीमेंट जैसे शेयर बड़े खतरनाक होते हैं। अगर आप नए हैं इस काम में तो प्लीज मोहतात रह के काम किया करें, क्योंकि बाद में ये ना हो कि आप कहें कि सर मैं तो पहली दफा मैंने इन्वेस्टमेंट की और मेरी इन्वेस्टमेंट जो है आधे से ज्यादा वो नुकसान में चले गई। तो मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं और ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट किया करें जिसके अंदर जो मोमेंटम है वो बहुत स्लोली ऊपर जाए और बहुत ही स्लोली से नीचे जाए, यानी कि आपको वक्त मिले फैसला करने के लिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट किसी को वक्त नहीं देती, बल्कि ये जिंदगी भी बड़ी, ये दुनिया भी बड़ी जालिम है, ये भी आपको वक्त नहीं देती। इसलिए कामयाब लोग वही होते हैं जो वक्त पे फैसला करते हैं, और वक्त पे फैसला करने वाले ही कामयाब होते हैं। तो इस स्टॉक मार्केट के अंदर जो वक्त पे फैसला करता है वही जीतता है। जब भी मैं आपसे कहता हूं इंतजार मत किया करें, प्रॉफिट टेकिंग का इंतजार मत किया करें कि आपको बड़े बड़े टारगेट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे, अचीव करेंगे। मैं कहता हूं छोटे छोटे प्रॉफिट्स के साथ आप तेजी से बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। मगर अगर आप जंप मारते हैं तो हो सकता है आपका पैर फिसल जाए, हो सकता है आपको नुकसान हो जाए और फिर आप दोबारा से इस मार्केट में काम ना कर सके और फिर इल्जाम ठहराएंगे मार्केट को। तो मैं चाहता हूं कि आप मार्केट को इल्जाम ना ठहराएं, अपने आप की गलतियों से आप सीखिए और इस मार्केट में काम कीजिए। मार्केट के अंदर अभी भी मजीद तेजी की गुंजाइश नजर आ रही है। मार्केट 45,000 से जैसे ही ऊपर जाती है तो वो इंडिकेट कर रही है कि मैं अभी तक बुल रन में हूं। मगर बुल रन का मतलब ये हरगिज नहीं है कि वन गो में ये 50,000 को टच करेगी। इसके अंदर मार्केट काफी झूले लेगी, मार्केट करेक्शन भी लेगी, डिप भी लेगी। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जहां आप देखेंगे मार्केट थोड़ा सा नीचे आए तो आप ज़हन में रखिएगा, अगर ये 5% नीचे आती है तो उसे मैं डिप कहूंगा, और अगर ये 10% आती है या 15% तो मैं उसे करेक्शन कहूंगा। मगर मैं इसे बेरिश मार्केट नहीं कहूंगा, क्योंकि मार्केट अभी 45,000 पर है। 10% पे तो आप लोग हिल जाएंगे और तमाम अखबारी तज्जियाकार जो है वो सियासी लोग और मुख्तलिफ लोग ये कहेंगे जी मार्केट तबाह हो गई। मगर मैं तब भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मार्केट के उसूल है कि 5% को डिप कहते हैं, 10% को करेक्शन। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर जाएं और कल से ही आप जो है इस खौफ में अपनी चीजें बेचना शुरू कर दें। ये सिर्फ मैं आपको एक बात बता रहा था। मार्केट में मोहतात रह के काम करें, इंशाल्लाह मार्केट तेजी के साथ ही रहेगी। मार्केट बुलिश रन में है और उम्मीद करता हूं कि बुलिश रन में ही रहेगी। अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और आगे लोगों तक भी मेरा पैगाम पहुंचेगा। जो स्टॉक मार्केट में काम करने चाहते हैं वो बड़े मोहतात अंदाज में काम करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।